अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। कोरोना के हवाले से जहां केसेस बढ़ रहे हैं, जहां अमवात भी हो रही हैं, एक्टिव केसेस भी बढ़ रहे हैं, वहीं एक बार फिर हम देख रहे हैं कि जो वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान है उसमें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ और ये एक दूसरे के ऊपर जो वर्ड्स ऑफ फायर है ये इसका सिलसिला अब तक जारी है। दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका लगता है तो वफाक भी और सूबा सिंध भी खास तौर के ऊपर एक दूसरे को जवाब देने से कतराते नहीं हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के साथ साथ एक ऐसी सिचुएशन में जबकि हमें इस पूरे एक बड़े पैंडमिक से मुकाबला करना है, इस वबा से मुकाबला हमें करना है, 18वीं तरमीम की बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने शबले फराज, उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आते कहा कि 18वीं तरमीम में जो तरमीम है वो जरूरी है क्योंकि उसकी वजह से वो एक हर्डल है, रुकावट है एक यूनानिमस, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने के हवाले से, और ये वो वजह है जिसकी वजह से कोरोना से निपटने में हमें जरूर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। एक ऐसी सूरत हाल में 18वीं तरमीम के ऊपर बहस छिड़ जाना या फिर 18वीं तरमीम में तरमीम कर लेना या इस पर बात करना क्या इस सूरत हाल में फायदेमंद साबित होगा और 18वीं तरमीम के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ अपनाएगी? हाउस के अंदर जो तब्दीली अगर आएगी, अगर उसको हाउस में लेकर जाएंगे, इसको किस तरीके से इसमें अमेंडमेंट भी पॉसिबल हो सकेगी या नहीं, इस पर आज बात करेंगे। और साथ साथ जो वफाक और सूबे का मामला है, लॉकडाउन सूबा सिंध में जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर वजीर आजम साहब अपना काम नहीं कर सकते तो घर जाएं, किसी और को ये काम करने दें। दूसरी तरफ वफाकी जो हुकूमत है और उसके वज़रा हैं वो बदस्तूर जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं, चाहे वो फैसल वाडा हो या फिर खुर्रम शेर जमान, वफाकी सूबाई वज़रा दोनों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जवाब दे रहे हैं सिंध हुकूमत के जो भी इल्ज़ामात या फिर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। मैं तारुफ कराऊंगा, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे अहमद जवाद साहब जो कि मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका। और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब कि आप मेरे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं जरा, ये 18वीं तरमीम की बाज़गश्त एक ऐसी मौके के ऊपर जबकि कोरोना से हमें सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है, आप समझते हैं कि 18वीं तरमीम जो इस वक्त बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर डट कर खड़ी हो जाएगी और ऐसी किसी भी तरमीम को हिस्सा नहीं बनेगी और उसमें सपोर्ट नहीं करेगी जिसमें यह बात हो कि 18th अमेंडमेंट को छेड़ा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरीद, मैं समझता हूँ कि आईनी अमेंडमेंट करने के लिए, आईनी तरमीम लाने के लिए जो अददी अक्सरियत आपके पास होनी चाहिए वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के पास नहीं है। तो आपको 2/3 अक्सरियत की जरूरत है आईन के किसी भी प्रोविजन को तब्दील करने के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना कौमी असम्बली में ना सेनेट के अंदर वो नंबर्स हैं कि इस अमेंडमेंट को वो मूव कर सके, इस अमेंडमेंट को वो पास करा सके। तो मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये शोशा बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग छोड़ते हैं जब कभी भी उनको जो पाकिस्तान के जेन्युइन इश्यूज हैं उनसे अटेंशन को डाइवर्ट करना हो, मामलात को डिफ्लेक्ट करना हो। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस के हवाले से बात कर रही है। सारी दुनिया में एक ही चीज की गश्त है कि किस तरीके से आप कोरोना वायरस से निपट सकते हैं, कैसे अपनी आवाम को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ कोरोना वायरस की वबा फैल जाती है तो किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, किस तरीके से आपको अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उनको तमाम तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की जरूरत है, किस तरीके से आप लोगों को मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बजाय इस वक्त एक बड़ा क्रूशल मुश्किल वक्त है ये। लेकिन इस मुश्किल वक्त में शिबली फराज साहब ने तो ये कहा है, वो कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं कि जो 18th अमेंडमेंट है ये हर्डल है हमारे लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने में, जिसकी वजह से हम कोरोना से हम निमटने के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए और 18th अमेंडमेंट की वजह से हम बना नहीं पा रहे। कभी इनसे पूछना चाहिए ना कि वो हर्डल है कैसे। ये हर कोई 18वीं तरमीम के ऊपर बात तो कर लेता है लेकिन जब उनसे पूछे कैसे तो कोई जवाब नहीं होता। मैं बड़ी छोटी सी मिसाल आपको पेश करता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर तो कोई 18वीं तरमीम नहीं है ना, वो तो वफाकी हुकूमत के डायरेक्टली अंडर आता है। आप मुझे बताइए इस्लामाबाद में कितने केसेस हैं, आप मुझे बताइए पिम्स अस्पताल की क्या सिचुएशन, आप मुझे बताइए क्या इस्लामाबाद के डॉक्टर्स इस वक्त प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं मिला हुआ? क्या इस्लामाबाद की बहुत सारे एरियाज ऐसे नहीं है जहां पर उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है, एरियाज को सील कर दिया है?
تو یہ جو بار بار 18ویں ترمیم کے اوپر بلیم ڈال دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اناپروپریٹ ہے، یہ ان کی اپنی نااہلی ہے، ان کی اپنی نالائقی ہے، ان کی اپنی انکیپیسٹی ہے چیزوں کو ڈیل کرنے سے، جس کی وجہ سے یہ بلیم گیم میں بلیو کرتے ہیں. زندگی بھر پاکستان تحریک انصاف نے بلیم گیم کی سیاست کی ہے، کنسٹرکٹیو پالیٹکس ان کو کرنی نہیں آتی، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ قوم کو یہ سمجھا سکے کہ ان کے ایشوز کیا ہیں، قوم کو بتا سکے کہ ان کی حکومت ان ایشوز سے نکالنے کے لیے کس طریقے سے کام کر رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی 18ویں آئینی ترمیم اس ملک کا مسئلہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا مسئلہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز اس ملک کا مسئلہ ہے. خدا را میں سمجھتا ہوں یہ جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، یہ جو سیاسی اختلافات ہیں، زندگی پڑی ہے ہماری ان اختلافات کے اوپر پوائنٹس ایک دوسرے کو مارنے کے لیے. اس وقت ہمیں قوم کو جوڑنے کی ضرورت ہے، قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے. قوم اپنے وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہی ہے، اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کیسے وہ لیڈرز قوم کو متحد کریں، بٹ انفارچونیٹلی وزیر اعظم کو شاید آج بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہے. آج بھی وہ اپنے آپ کو اپوزیشن کے لیڈر سمجھتے ہیں. جبھی وہ لاک ڈاؤن کرنے کا ایک طرف فیصلہ کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ملک کی اشرافیہ نے یہ فیصلہ کر لیا. تو میں سمجھتا ہوں میں اس چیز کے اوپر آؤں گا مرتضیٰ وہاب صاحب، اس چیز کے اوپر ذرا بات کروں گا، میں اسی شو میں بات کروں گا. آپ بھی ہیں، احمد جواد صاحب بھی ہیں، جانیال چودھری صاحب بھی ہیں، اس لاک ڈاؤن کی کنفیوژن پہ بھی بات کرتے ہیں. ذرا اسی 18th امینڈمنٹ والے معاملے کے اوپر احمد جواد صاحب آپ سے اس کی رائے لے لیتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں، جس طریقے سے مرتضیٰ وہاب صاحب کہہ رہے ہیں، عقل ہرڈل ہے کیا ویسے آپ کے وفاقی وزیر اطلاعات جو ابھی تازہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہرڈل ہے ہمیں یونیفارم پالیسی بنانے میں. تو کیا واقعی 18ویں ترمیم ہی وہ بیسک اس وقت مسئلہ ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے 18th امینڈمنٹ میں امینڈمنٹ ضروری ہے؟ کرونا کا کرائسس جو ہے وہ اس نے بہت ساری ہماری سسٹم کے اندر جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو ایکسپوز کیا ہے. اس میں ہمارا ہیلتھ کیئر کا سسٹم بھی ہے جو پچھلے 50 سالوں میں ہم نے اپنے ہیلتھ کیئر کے سسٹم کو جس طریقے سے ڈیولپ کیا ہے وہ بھی ایکسپوز ہوا ہے. اور اسی طرح سے جب کوئی نیشنل پالیسی یا کوئی یونیفارم پالیسی ہیلتھ کے حوالے سے بنانی ہو تو اس میں بھی یہ کمی ہمیں سامنے آئی ہے. اب جہاں تک 18th امینڈمنٹ کا تعلق ہے تو ابھی تو اس کا صرف ہم نے ذکر کیا ہے اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے درست فرمایا ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی امینڈمنٹ لانے کے لیے آئین کے اندر 2/3 میجورٹی چاہیے. یہ اسی سوال کا اس کے اندر جواب موجود ہے کہ جب تک 2/3 میجورٹی ہمارے پاس ہم پارلیمنٹ میں نہیں ثابت کر سکتے تو 18th امینڈمنٹ میں ہم کیسے کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے. تو اس لیے ان کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر یہ نہیں، لیکن آپ کے وزیر اطلاعات اگر واقعی 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو اس پینڈیمک میں جبکہ اس سے ہم سب مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ شوشہ چھوڑا ہی کیوں؟ شبلی فراز صاحب کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس وقت؟ فرید، پہلی بات تو یہ کوئی شوشہ نہیں ہے، یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو حکومت میں ہے اور ایک ایسے کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس نے ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے جو ہیں جن کو شاید پہلے ہم نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن اس کرائسس کی وجہ سے ہم ان ڈیفیشنسیز کو دے سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک اوپینین کا اظہار ہے. لیکن جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے 18th امینڈمنٹ کو ختم کرنا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی لے کے آنی ہے تو وہ تو ایک پارلیمنٹ کا پروسیس ہے. پارلیمنٹ میں یہ پیش ہوگی، وہاں پہ ہمیں اپنی جو میجورٹی ہے 2/3 کی شکل میں وہ ثابت کرنی ہوگی. اچھا، کیا آپ کو اندازہ ویسے ہو گیا جب وقت آئے گا تو جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت پہ پتہ چلے گا کہ 2/3 میجورٹی پارلیمنٹ کی جو ہے وہ ہماری تجویز سے اتفاق کرتی ہے یا نہیں کرتی. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پارٹی لیول کے اوپر آپ کی حکومتی سطح کے اوپر کیا اس بات کا اب ادراک کر لیا گیا ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں اب تبدیلی کرنا ضروری ہے، ناگزیر ہے؟ وہ ایریاز، وہ ڈیفیشنسیز اگر آپ کو نظر آ گئیں تو کیا یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ اب ضروری ہے؟ دیکھیں، بالکل جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک حکومتی پارٹی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایک رائے کا اظہار کیا گیا ہے. ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے ہمارے لیے کرونا وائرس، اور حکومت میں رہتے ہوئے ہمیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ کرونا جیسے پینڈیمک کو ہینڈل کرنے کے لیے اور اگر فیوچر میں بھی کبھی، اور حکومت کا مطلب صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، حکومت میں کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی ہو سکتی ہے. جس طرح سے
تمام جماعتوں نے مل کے 18th امینڈمنٹ لے کے آئی. اسی طرح سے اگر پارلیمنٹ میں اس نیشنل کرائسس کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسی پرپوزل آتی ہے کہ جس کو 2/3 میجورٹی کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو وہ ایک قانونی اور پارلیمانی طریقہ ہوگا. ہم اسی طریقے کی طرف جائیں گے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، آپ کی جماعت بھی کیا یہ سمجھتی ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو ترمیم ہے وہ ناگزیر ہے، اور پی ایم ایل این بھی اس موقف کو، اس پوائنٹ کو سپورٹ کرتی ہے کہ اس کو چینج ہونا چاہیے، چینج آنا چاہیے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اس میں یہ پوری انٹائر کنورسیشن جو ہے کافی نان فٹائل ہے، اور وہ اس لیے کہ آج جس طرح آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا شوشا، کہ حکومت کو اس پوائنٹ پہ جب آپ ایک پینڈیمک کو فیس کر رہے ہو، آپ نیشنل اور انٹرنیشنل کرائسس کو فیس کر رہے ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جو وبا اس ملک میں پھیلی ہوئی ہے اس کا حل کیا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے صوبوں کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ روز کے حساب سے آپ ہر دوسرے دن ہائیسٹ ریکارڈ پاکستان میں بن رہا ہے نئے ان مریضوں کا جو اس ملک جو اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہم نے اس کو کس طرح کیٹر کرنا ہے، جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ہم نے اس کو کس طرح کیٹر کرنا ہے، جو آگے ہسپتالوں میں شارٹ فال ہے، میسو ٹیسٹنگ کس طرح کرنی ہے. ان تمام چیزوں سے ٹاپک ڈیویٹ کرنے کے ایک ہی طریقہ ہے، وہ 18th امینڈمنٹ، 18ویں ترمیم. ہماری دیکھیں، ہمیں بعض ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں جن پہ ہم بھی ایگری کریں، جس پہ ہم بات بھی کریں، جس پہ بیٹھ کے ایشوز اور سٹانس کو ڈسکس بھی کیا جائے، but this is not the time. This is not the right time to touch 18th amendment. This is not the right time to talk about such things. We have a lot of time جو آگے آنے والے دنوں میں ہوگا کہ ہم سیاستیں بھی کریں گے، ہم نان فیوٹائل آرگیومنٹس بھی کریں گے، ٹاپکس کو ڈیویٹ بھی کریں گے، لیکن یہ اس پورے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے مشکل ٹائم ہے. لیکن اس کے بڑے سٹرونگ اکنامک ریپرکشن ہوں گے، اس کے بڑے سٹرونگ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت ہم نے اس وقت اس کو ڈٹرمائن کیا ہے. اس کووڈ-19 میں ہمیں اندازہ ہوا کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر امینڈمنٹ ضروری ہے. ہم نے تو صرف ایک بات کہی ہے، آگے چل کے پارلیمانی طور طریقے جو ہیں اس میں لے جا کے 2/3 میجورٹی جب دیکھی جائے گی ہوگی تو اس میں ہم پارلیمانی طریقے سے اس کو پاس کریں گے. دیکھیں، جب کوئی کرائسس کی سچویشن آتی ہے، جب پچھلے سیزن میں ڈینگی پیک پہ تھا تو تب بھی ان کو 18ویں ترمیم یاد آ گئی. جب بھی کوئی ایسا پوائنٹ آتا ہے ٹاپک کو ڈیویٹ کرنے کا تو ان کا یہ پرانا ایک انفارچونیٹ لیکن ان کا وتیرہ ایک ہے کہ ٹاپکس کو، چیزوں کو ڈیویٹ کرنا، ایک نئی ڈسکشن بنانا، وہ ان کو بہت اچھے سے آتی ہے، اور ان کو بھی پتا ہے کیا اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں، اور ہمیں بھی پتا ہے. لیکن ہم پھر یہ نہیں کہتے کہ ہم ٹوٹلی اس کو بلیک آؤٹ نہیں کرتے یا کنڈیم نہیں کرتے. بالکل، ڈیموکریسی میں یو سٹ اینڈ یو ٹاک اینڈ یو نیگوشیٹ، آگے چل کے بات ہو جائے، لیکن حکومت کا جو ٹائم ہے اور طریقہ ہے وہ صرف ایک چیز کے اوپر ہے کہ اپنی انکمپٹنس، نااہلی اور اپنی بیڈ مینجمنٹ کو چھپانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسے ٹاپکس شروع کر دو کہ اپوزیشن بٹی رہے، اپوزیشن آپس میں لڑتی رہے ایک دوسرے پارٹیز کے ساتھ، اور یہ بلیم گیم کھیلتے رہے. یہ سوائے بلیم گیم کو دانیال صاحب نہیں، دانیال صاحب میری بات سنیں، چلیں میری بات سنیں. میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، مجھے میرا جواب اب تک ملا نہیں ہے. ان فیوچر بھی چلیں، ان فیوچر بھی اگر اس 18 امینڈمنٹ میں امینڈمنٹ ہو تو پی ایم ایل این اس امینڈمنٹ میں اس کے حق میں ہے یا پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ اس میں امینڈمنٹ ہو؟ دیکھیں، پی ایم ایل این ایک جمہوری پارٹی ہے. پی ایم ایل این کے پاس جب یہ خالی پی ایم ایل این کا اکیلا اس کے اوپر ڈیسیژن نہیں ہے، تمام پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے کن ایشوز کے اوپر دیکھیں کوئی کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہرڈل آ رہی ہے، وہ این ایف سی ایوارڈز ہیں یا وہ کوئی اور چیز ہے، اور جس کے اوپر پوائنٹ بیس چیز کے اوپر جب آپ گورنمنٹ اپنا نیریٹو دے گی، ہم اپنا اس میں جواب دیں گے اور پھر دیکھیں گے اس کو کس طرح. فی الحال ہمیں نہ کسی نے کانٹیکٹ کیا ہے، نہ ہم سے کسی نے بات کی ہے، اور نہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کن پوائنٹ سے یا شرطوں سے ان کو مسئلے ہیں یا مسائل ہیں. تو جب وہ سامنے آئیں گے تو پھر اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. دس از ٹو ارلی ٹو آنسر رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے. اور احمد جواد صاحب، جس طرح سے دانیال صاحب کی آپ نے بات سنی ہے، آپ اس کو کس طریقے سے، ویسے اگر چینجز بھی لانا چاہیں گے تو 2/3 میجورٹی کس طریقے سے ممکن ہو سکے گی؟ ول یو کمیونیکیٹ پی ایم ایل این سے بات ہوگی، پیپلز پارٹی سے آپ بات کریں گے اس کے لیے؟ دیکھیں فرید رئیس صاحب، اگر آپ کو کچھ عرصے پہلے اگر یاد ہو، جب چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کا ایشو اٹھا تھا اور اس کو پارلیمنٹ میں جب پیش کیا گیا تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف نے پیش کیا تھا نا، لیکن اس کے بعد جن پارٹیز نے اس کے ساتھ کنسنسس اس کے اوپر کیا تو وہ پھر پارلیمنٹ سے اپروو ہو گیا. ہم 18th امینڈمنٹ کو فی الحال تو ایک نیشنل ڈیبیٹ کے طور پہ لے رہے ہیں،
ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ عوامی نمائندوں کا فورم ہے. اگر عوامی نمائندوں نے پاکستان کے آئین میں کوئی تبدیلی لے کے آنی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پہلے نیشنل ڈیبیٹ کے طور پہ تو شروع کریں, تاکہ عوام میں تو پہلے اویئرنیس پیدا ہو کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں. اور پھر دیکھیں, ایک ابھی دانیال صاحب کی تمام باتوں کا میں پورا ریسپیکٹ کرتا ہوں, ان کی اوپینین کی, لیکن ایک صرف پوائنٹ جو انہی کی بات میں سے میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ حکومت کو نہیں سمجھ آ رہی کہ صوبوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے پینڈیمک کے دوران. دیکھیں, ہم نے تو صوبوں کو کنٹرول نہیں کرنا ہیلتھ کے حوالے سے, اس لیے کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ تو صوبوں کو اس میں پوری انڈیپینڈنس دیتی ہے, اتھارٹی دیتی ہے کہ انہوں نے اپنی پالیسیز کیسے بنانی ہے, ان کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اور کیسے ایکزیکیوٹ کرنا ہے. اسی بات سے آپ اس بات کو اخذ کر سکتے ہیں کہ دیر از اے گیپ, دیر از اے ڈیفیشنسی, جو کہ کرونا وائرس کے اس پینڈیمک کے ساتھ ہمارے سامنے یہ ڈیفیشنسی آ رہی ہے کہ ایک نیشنل پالیسی کو بنانے میں مشکلات ہوں گی. کوئی بھی حکومت ہو, چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا کل کوئی اور حکومت ہو, جب آپ کو ایک نیشنل کرائسس ہو تو وہاں پہ اگر ہر صوبہ اس کو اپنی پالیسی کے تحت اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے کہ نیشنل کنسنسس جو ہے, کیونکہ اس وقت ہم جس کو ایک اس کا امپیکٹ ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے, جیسے سندھ حکومت ہے یا فیڈرل حکومت ہے, دونوں کے پوائنٹ آف ویو میں, دونوں کی طریقہ کار میں ایک فرق نظر آتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. نہیں, اب ٹھیک ہے, چلیں میں آپ کی اسی بات کے اوپر ایک بریک لینا چاہتا ہوں ذرا سا میں, لیکن اس بات کو چھوڑے جاتا ہوں. بریک کے بعد آئیں گے تو جو بات آپ نے کہی ہے کہ سندھ اور وفاق میں کسی اور صوبے کے ساتھ نظر نہیں آ رہا, صوبائی حکومت سندھ کی ہو اور پھر وفاقی حکومت, وفاقی وزراء بھی کاؤنٹر جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں, سندھ حکومت کی طرف سے بھی پوائنٹ آف ویو آ رہا ہوتا ہے. اب تک ایسا لگ رہا ہے جیسے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان کوئی لفظوں کی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے. ایسا کیوں ہے اور اس کو کیوں اب تک برج نہیں کیا جا سکا؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. بیرسٹر مرتضیٰ وہاب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, باقی میرے مہمان میرے ساتھ موجود ہوں گے. بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. کے حوالے سے اس پینڈیمک کے اوپر وفاق کا اپنا ایک موقف ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور دوسری طرف پی ایم ایل این کا بھی پوائنٹ آف ویو ہم نے لیا. لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی بات کر لیں کہ اب تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کرونا کے اوپر, اس کووڈ-19 پر وفاق اور سندھ حکومت کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ کچھ زیادہ صحیح ہمیں نظر نہیں آتے. الزام تراشیاں چل رہی ہیں. اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پرائم منسٹر صاحب کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر کافی تنقید کی اور کہا کہ اگر وہ اپنا رول صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتے, گھر چلے جائیں, کسی اور کو یہ کام کرنے دیں. مرتضیٰ وہاب صاحب, 144 ارب روپے کا جو پیکج دیا وفاقی حکومت نے احساس پروگرام کے تحت, پھر آج بھی ایک پورٹل لانچ کر دیا جو لوگ جاب لیس ہوئے ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب بار بار ریٹریٹ کر رہے ہیں مزدور طبقے کی اور وہ لوگوں کی جو کہ بہت ہی پور طبقہ ہے ہمارا, ان کے احساس کی, ان کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. پھر کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کے رول پر شبہ ہے؟ دیکھیے فرید, بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان کو اپنی جو پالیسی ہے اس کو کلیئرلی سپیل آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. پالیسی اکانومی ہے یا ہیلتھ ہے؟ کیا آپ لوگوں کی جان بچانا چاہتے ہیں یا لوگوں کو روزگار کی طرف یا اس طرف بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو میسیجنگ ہے اس نے سب سے زیادہ پاکستان کی عوام کو اس وقت نقصان پہنچایا ہے. اور اس میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ یہ جو بڑا کرو فر کے ساتھ, بڑی رعونت کے ساتھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 1200 ارب روپے کا ریلیف پیکج پاکستان کی عوام کو دیا ہے. دیکھیں, یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ تھا جو کہ وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ سال بھر ان کو ملا جائے, ان پیسوں کو یکمجھ کر کے ایک ساتھ پیسے کو ٹرانسفر کر دیا جائے. اس لیے وہ 12,000 پر فیملی کو دیا جا رہا ہے. تو کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں بی آئی ایس پی کا نام تبدیل کر کے احساس پروگرام کر دیا گیا اور جو اماؤنٹ ہے اس کو ایکومولیٹ کر دیا گیا. جی 2010 سے یہ اماؤنٹ جو ہے لوگوں کو مل رہا ہے. صرف انہوں نے چیزوں کو کیومولیٹیولی دینے کا فیصلہ کیا. اب میں بتاتا ہوں انہوں نے غلطی ایک اور کیا کی. دیکھیے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو سب سے خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ انسان کی عزت کے ساتھ کو سپورٹ کر رہے تھے. آپ کو گھر بیٹھے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر وہ پیسے ٹرانسفر ہو جاتے تھے. وہ عورت خاموشی سے پیسہ نکالتی تھی, سفید پوش خاتون ہو, مزدور خاتون ہو, متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی خاتون ہو,
وہ خاموشی سے اس پیسے کو وڈرا کرتی اور اپنے گھر میں اپنا گزر بسر کر سکتی تھی. لیکن ان کا کام ہے چھچور پائی کرنا, ان کا کام ہے لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ کے لیے. تو انہوں نے میتھڈ کو چینج کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی, اب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر نہیں کریں گے, آپ اپنے اپنے گھروں سے نکلیے, ہماری فلاں فلاں برانچ پر آپ جائیے, وہاں جائیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے, وہاں آپ کی تصاویر کھینچی جائیں گی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے گورنر کو بھیجا اس تمام پروسیس کو چیک کرنے کے لیے. گورنر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کا ٹیسٹ کرونا وائرس کا پازیٹیو آ چکا ہے. دادو ضلع کے اندر جائیں گے, 2 خواتین کے ٹیسٹ وہاں پر پازیٹیو آ چکے ہیں. حبیب بینک کا جو مینیجر تھا حیدرآباد کا, اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. ٹنڈو اللہ یار میں ٹیسٹ پازیٹیو آئے ان لوگوں کے جو کہ یہ احساس کفالت پروگرام کے تحت پیسے لینے کے لیے گئے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو کھیل کھیل رہے ہیں نا آپ, اپنی سیاست کی خاطر, اپنی پوائنٹ سکورنگ کی خاطر, یہ نہ کریں. اچھا, یہ پالیسی کی آپ نے بات کی مرتضی وہاب صاحب, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ احساس پروگرام کو جو ہے بیسیکلی انہوں نے کنورٹ BISP کو کنورٹ کر دیا. آپ نے جو پالیسی کی بات کی ہے, میں ذرا اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ پالیسی آپ کے نزدیک کیا وفاقی حکومت اب تک کلیئر نہیں ہے کہ وہ ہیلتھ کو اپنی پرائرٹی پالیسی میں رکھے یا پھر اکانومی کو رکھے, یا پھر آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کنفیوز نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں فرید صاحب تھوڑا سا واضح کر دوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے خود کہا ہے, اس طرح کے ان کے انٹرویوز آئے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے بیسکلی. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف نہیں ہے, خود جو خاتون اس چیز کو لک آفٹر کر رہی ہیں ان تک نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اب آ جائیں حکومت پاکستان کی پالیسی. میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی پالیسی کا جو فیچر ہے وہ ہے ہی کنفیوژن, اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ جو پچھلے 2 دن پہلے انہوں نے بیان دیا ہے کہ صبح کہتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن اشرافیہ نے فیصلہ کر لیا, حالانکہ فیصلہ وزیر اعظم پاکستان کی کابینہ نے کیا تھا, وزیر اعظم پاکستان کے بوزدار صاحب نے کیا تھا, وزیر اعظم پاکستان کے محمود خان صاحب نے کیا تھا, اسد عمر صاحب نے فیصلہ کیا تھا. لیکن چونکہ وزیر اعظم کو ایک شوق ہے اپنی تعریف لینے کا, بار بار اچھی اچھی چیزیں اپنی طرف ایٹریبیوٹ کرنے کا, تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا نہیں جی اشرافیہ نے فیصلہ کر لیا, میں نے نہیں کیا. اور اسی دن دوسرے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ وہ جو 13 تاریخ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا اس کے بڑے مثبت اثرات آئے اور ہم نمبرز کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ کنفیوژن کو شو کرتا ہے فرید صاحب. میں کہتا ہوں دیکھیں, اگر کوئی غلط ہے تو غلطی تسلیم کرنے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان ایک بہت بڑی شخصیت ہے, ایک بہت بڑی حیثیت ہے ان کی. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو گریس شو کرنا چاہیے. اگر ان سے کوئی غلط پالیسی ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں اس کو انا کا مسئلہ نہ نہیں, تو کیا پالیسی ہونی کیا چاہیے ویسے؟ میں پھر احمد جواد صاحب کی طرف جاتا ہوں, آپ مجھے ان شارٹ بتائیے کہ پالیسی پھر کیا ہونی چاہیے پرائم منسٹر کی, کلیئر کٹ کیا پالیسی ہو, اکانومی کی طرف ہو یا پھر ہیلتھ کی طرف ہو؟ فرید صاحب میں سمجھتا ہوں کسی بھی ریاست کے لیے انسانی جان سے زیادہ پیراماؤنٹ, زیادہ مقدم چیز کچھ اور نہیں ہو سکتی, انسانی جان ہو سکتی ہے. یہ جو لوگ معیشت کا موازنہ انسانی جان کے ساتھ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں بڑا انفیئر کمپیریزن ہے. میں سمجھتا ہوں ڈوبی ہوئی معیشت کو, کھوئی ہوئی معیشت کو, تنزلی کی شکار معیشت کو آپ واپس ریوائیو کر سکتے ہیں, اس کو بوسٹ کر سکتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی پیارا اللہ کو پیارا ہوگا, کسی کا بزرگ اللہ کو پیارا ہو گیا, کسی کا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا, تو اس کو آپ واپس نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے, میں احمد جواد صاحب سے اسی پوائنٹ کو لے لیتا ہوں. ایک چیز میں اگر آپ کو ایڈ کروں, ان کے ساتھ ایک چیز ایڈ کروں. جی دانیال چوہدری صاحب, کہ فرید بھائی, آپ کو رزق کا وعدہ جو ہے رب نے کیا ہوا ہے. رب کہتا ہے کہ میں رزق دوں گا سب کو, اور لیکن جان و مال کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. ویری رائٹ, میں آپ کی طرف آتا ہوں دانیال صاحب. کیسز بڑھ رہے ہیں نا, there is only one person to blame and it is them. میں خالی کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو یہ irregularities جو میرے بھائی بات کر رہے تھے نا, کہ کبھی ایک سٹیٹمنٹ, پھر دوسری سٹیٹمنٹ, پھر نئی سٹیٹمنٹ, پھر کہتے ہیں لاک ڈاؤن ایز ڈاؤن کرنا چاہیے, لاک ڈاؤن کو اسٹرکٹ کرنا چاہیے. ان تمام چیزوں کی جو ایک بندہ ریسپانسبل ہے نا, کلیکٹیو ریسپانسبلٹی, یہ انکمپٹنٹ گورنمنٹ کے اوپر جاتی ہے. ٹھیک ہے, احمد جواد صاحب مجھے ذرا بتائیے کہ اس سچویشن میں جس طرح سے مرزا صاحب نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت میں کنفیوژن پائی جا رہی ہے, سندھ حکومت میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اور اب تک کوئی کلیئر کٹ پالیسی ویسے کیوں نہیں آ سکی ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ بات کا تو تعین کرنا پڑے گا کہ ہمارے لیے اکانومی زیادہ ضروری ہے یا ہمارے لیے انسانی جان زیادہ ضروری ہے. فرید صاحب, اس سوال کی طرف آنے سے پہلے میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ تھوڑی دیر پہلے مرزا صاحب نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا. لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 1500 روپے منتھلی ملتے تھے, اور 3 ماہ کے حساب سے وہ 4500 روپے بنتا ہے, جبکہ جو ڈیلیور کیے گئے ہیں وہ 12000 کیے گئے ہیں پر فیملی کے.
تو یہ کوئی ایسی کنورژن نہیں ہے یہ. اور لیکن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ثانیہ نشتر صاحبہ کے خود کے اپنے سٹیٹمنٹ سے جس کو انہوں نے وہ کوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. اس میں 4,500 روپیہ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اسی 12,000 کا حصہ بن گیا. تو اس کنورژن کے حوالے سے تو صرف یہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ، لیکن یہ کہنا کہ پورا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے احساس میں ہو گیا وہ غلط ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ ڈسکشن نہیں ہے کہ لوگوں تک 12,000 روپیہ وہ احساس پروگرام سے گیا ہے یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے گیا ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں مستحق لوگوں تک، چاہے وہ سندھ میں ہوں، چاہے پنجاب میں ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں، ان کو ٹائم پر حکومت کی طرف سے ڈسٹریبیوشن ہوئی. اور یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ایک بڑے ایمرجنسی ارینجمنٹس کے تحت ہوئی ہے، ایمرجنسی کے اندر ہوئی ہے. اس میں اگر کسی قسم کی کوئی ڈیفیشنسی اگر ہوگی بھی تھوڑی بہت، تو اس میں ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. لیکن اس کے ڈسٹریبیوشن میں جو کرونا کیسز بھی سامنے آئے نا احمد صاحب، اس کی ڈسٹریبیوشن کے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر بھی کوشچن کافی زیادہ ریز ہوئے کہ اس میں جب لوگ باہر نکلے تو ان میں کرونا سے وہ افیکٹ بھی ہو گیا اسی کے اندر باہر جا کے، جبکہ سٹے ہوم سٹے سیف والا معاملہ تھا کرونا کے بارے میں. لیکن اس پروگرام کے تحت جو لوگ باہر نکلے وہ سٹیک پر آ گئے، ان کی لائف سٹیک کے اوپر آ گئی کہ کہیں وہ کرونا پازیٹیو نہ آ جائیں. جی، اور یہ صوبائی حکومتوں کا کام تھا، یہ صوبائی حکومتوں کے حوالے کیے گیا تھا کہ انہوں نے اس کی جو ارینجمنٹ ہے، اس کی مینجمنٹ اور اس کی ڈیلیوری ہے وہ کرنی ہے. تو اگر کسی صوبے نے اس کو صحیح طرح سے ادا نہیں کیا تو اس کی ذمہ داری صوبے کے اوپر آتی ہے. حکومت نے تو ایک جو فنڈز ہیں ان کو اویلیبل کر کے اور اس کو جو ایک ٹرانسپیرنٹ ڈیٹا بیس تھا اس کے ذریعے صوبائی حکومتوں کے حوالے کیا کہ آگے آپ نے اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں. تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ تو صوبائی حکومتیں جواب دیں. اور اس میں مجھے پتا ہے دانیال چودھری صاحب یہ صوبائی حکومتیں ذمہ دار تھی اس کی، کیونکہ جواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے اماؤنٹ ڈسبرس کر دیا بٹ the provincial governments were responsible for the procedure. دیکھیں جی، ایک تو بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جہاں بھی اس ملک میں کسی چیز کا بھی کریڈٹ ہے یہ حکومت، ہماری ترجمان جو حکومت کے لیڈرز ہیں یہ خود لیتے ہیں، اور کسی بھی چیز میں فلا ہو تو اوروں کے اوپر ڈالتے ہیں. یہ ان کے جتنے بھی گورنرز ہیں یہ ان چیزوں کو خود پائنیئر، خود دیکھ رہے تھے، خود ایگزیکیوٹ کروا رہے تھے. پروونشل دیکھیں پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے، یہ پنجاب میں کس کو دھوکہ دیں گے کہ پنجاب میں جو ہوا یہ کس کی غلطی ہے؟ کے پی کے میں ان کی اپنی حکومت ہے، یہ کس کو کہیں گے کہ جو وہاں لوگوں کے اوپر بندے پہ بندہ چڑھا تھا اور جو چیزیں ہو رہی تھی؟ یہ بلوچستان کو تو چلیں چھوڑ ہی دیں، ہم تو اس کی بات ہی نہیں کرتے کہ حکومت نے کیا حال کیا ہوا ہے. لیکن یہ تمام ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. اور جب ہم ان کی رسپانسبلٹی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ابھی آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں کی لڑائی، یہ پوری ٹاپکس کو ڈیویٹ کر کے صوبوں پہ لے کے چلے گئے ہیں. یہ پاکستان کا لیڈر یا پرائم منسٹر عمران خان ہے، ایٹ دس ڈیفیکلٹ ٹائم ان کو چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. لیکن یہ صوبوں پہ بانٹ کے چیزیں اس طرح کر کے آپ اور زیادہ سپیسز کریٹ کر رہے ہیں. آپ سب کو ساتھ لے کے اکٹھے چلیں. یہ ہم سب کی لڑائی ہے، یہ کسی ایک صوبے کی لڑائی نہیں ہے. یہ سندھ کی اکیلی لڑائی نہیں ہے کہ آپ روز ایک منسٹر دیکھتا ہے وہ چڑھتا ہے صبح اٹھتا ہے اور سندھ کو گالیاں دینے شروع ہو جاتا ہے. کبھی جن انفارمیشن منسٹر کو بھی ہٹایا وہ کبھی کہہ رہی تھی کہ ان کے تابوت ہم سے زیادہ بھاری ہیں اور زیادہ ہیں. تو دیکھیں یہ دس از اے کلیکٹیو وار اور دس از اے کلیکٹیو فائٹ. اور جب تک ہم اکٹھے رب کے آگے سجدہ نہیں کریں گے، اکٹھے ہو کے اس کو آگے نہیں چلائیں گے، تو اس میں صرف ایک بالکل ٹھیک جانا صاحب کلیکٹیو فائٹ ہے. بالکل آپ مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا اور تمام ملک کی لوگوں کا. اور جب تک ہم اس کو ریلائز نہیں کریں گے. لیکن دیکھیں اس میں پھر میں ایک چیز خالی اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ روز ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اپنی ریسپانسبلٹی کو آگے لے only one break and I have to come back. بریک کے بعد آپ کے پاس جاتے ہیں، بریک کرتے ہیں، بریک کے بعد آ کے مزید بات کریں گے. خوش آمدید آپ کو کہیں گے. دانیال چودھری صاحب آپ جو بات کر رہے تھے، اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جس ایشو پر فوکس کرنا چاہیے وفاق اور صوبے کے درمیان، یہ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وجوہات ایسے اس کی کیا ہے؟ کیا کوئی معاملہ پیسے کے اوپر ہے؟ جس طریقے سے فیصل واڈا بھی کہتے ہیں کہ جی جتنا بھی کہہ لے سندھ حکومت ہم نے پیسہ نہیں دینا بالکل بھی. دیکھیں جی، پہلے تو اس سے پہلے اگر ہم ایک بات کریں کہ آج پاکستان میں ریکارڈ ہائیسٹ نمبر آف کیسز، کرونا کیسز کاؤنٹ کیے گئے. اسی طرح جو ڈیتھس ہوئی اس لاسٹ 4 دنوں میں وہ بھی ہائیسٹ تھی. کہ گورنمنٹ کو اپنی اسٹریٹجی کھلی آگے لوگوں کے سامنے کرنی چاہیے اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آنا چاہیے. جب اسٹریٹجی میں کلیئرٹی نہیں ہوتی تو آٹومیٹکلی کنفیوژن آتی ہے اور اس کنفیوژن کی وجہ سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاپولیشن وائز، آج
ہائیسٹ دیکھیں آپ جب لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں لوگوں کو چیزیں آپ آج کسی بھی ایریا میں چلے جائیں آپ کو دکانیں چیزیں سب کھلی ملیں گی شٹر نیچے کی ہوتے ہیں اندر کاروبار ہو رہا ہے لوگ لے رہے ہیں خریدار خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں کام ہو رہا ہے دیکھیں جب تک آپ پراپر اگر آپ نے چلانا بھی ہے دیکھیں یہ آپ کے ملک کی بیک بون ہے تاجر ان کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلانا ہے تو آپ کو اپنی پالیسی آگے واضح کرنی ہے لوگوں کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے بتانا ہے کس طرح لے کے چلیں ابھی تک کوئی پالیسی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے میسو ٹیسٹنگ کی طرف کس طرف جانا ہے دیکھیں یہ لاک ڈاؤن کب ایز ڈاؤن ہو سکتا ہے صرف تب جب ہم میسو ٹیسٹنگ کی طرف جائیں گے ابھی تک اگر ہم میسو ٹیسٹنگ کی طرف نہیں گئے تو ہم پھر کیا ہم باتیں کر رہے ہیں وینٹیلیٹرز کی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کہاں سے سپورٹ مل رہا ہے لیکن جو ساؤتھ کوریا جس کی ایگزامپل آج دنیا دیکھ رہی ہے اپنے ان کے سینماز کھل گئے پارکس کھل گئے چیزیں دنیا لائف نارمل میں آتی جا رہی ہے وہ صرف ایک طریقے سے آ رہی ہے وہ ہے انہوں نے اپنے آپ کو میسو ٹیسٹ کیے میسو ٹیسٹ کیے اور ان چیزوں کو ریگولائز کیا ہمارے آج بھی جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے دیکھیں ہماری آج بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کر رہے ہیں چغتائی لیبز اور دوسری لیبز سرکار آج بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے اور جب تک ان چیزوں کو نہیں کرے گی چیزوں کو بہتر نہیں کرے گی تو یہ چیزیں اسی طرح ہی جی بالکل آپ نے کہا اور اپنی کوئی پالیسی آگے ڈیفائن نہیں کر رہی جب تک وہ پالیسی آگے نہیں آئے گی تو اسی طرح یہ ایشوز چلتے رہیں گے میں انہیں دو باتوں کو احمد جواد صاحب مجھے ان دو باتوں کا بس جواب دے دیں میں آپ کی بات بھی کنکلوڈ کروں گا کہ یہ میسو ٹیسٹنگ کب تک شروع ہو جائے گی اور اب تک واضح پالیسی کلیئر پالیسی کیوں نہیں آ پا رہی سامنے دیکھیں فرید اس سے پہلے تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں جو لیٹسٹ ٹیسٹنگ ہماری ہوئی ہے وہ 9,500 کے قریب ہوئی ہے ایک دن کے اندر اور یہ کیپیسٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اسے کمپیئر کریں ہم پچھلے دنوں سے تو اس میں گریجولی اس میں اضافہ ہوا ہے اور چیئرمین این ڈی ایم اے نے اس کے حوالے سے کلیم کیا ہے کہ ہم اس کو 30,000 تک انشاءاللہ لے جائیں گے 1-2 ہفتوں کے اندر تو اس میں گریجولی اس میں اضافہ ہو رہا ہے اب جو اصل جس کے اوپر سب سے زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ لاک ڈاؤن سافٹ لاک ڈاؤن ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اکانومی ہیلتھ اس کے درمیان آپشن جی کلیئر پالیسی بائی دا فیڈرل گورنمنٹ جی دیکھیں آج امریکہ میں ان کی 18 سٹیٹس کے اندر جو ہے انہوں نے ہر سٹیٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کو سافٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی اس حوالے سے اپوزٹ اوپینین ہے جو ریپبلکن ہے وہ اس لاک ڈاؤن کو سافٹ کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس کو سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہ ایک ڈیبیٹ ہے ایک پوائنٹ آف ویو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ملک کو اپنے فیصلے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کرنے چاہیے ہمارے ملک میں